बेसिसों खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस मुबारक और फदामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोर बताएं। और इसी तरह हम सब अपने हाथों को लड़ाएंगे, खुदा के रूह कुदस को यहाँ पर खुशामदीद करेंगे। मेरे को कहेगा वेलकम होली स्पिरिट, 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 वेलकम होली स्पिरिट। बाप खुशामदीद, बाप खुशामदीद, बाप खुशामदीद, बाप खुशामदीद, बाप खुशामदीद, बाप खुशामदीद। आप सब अपने में बैठ सकते हैं और जिनके पास किताब मुकद्दस मौजूद है मैं साथ निकाल सकते हैं। अहद जदीद में से, नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील 15वां बाब 18वीं आयत मुबारका से लेकर 20वीं आयत मुबारका तक कलाम खुदा में यूं मरकूम है। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 18 to 20। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजी, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत, मुसरत और राहत का सबब हो। आमीन। चीज़ों चलने के लिए अपनी आँख को बंद कीजिएगा, अपने दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लें, बाएं हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लें और मेरे पीछे कहिएगा, खुदावंद तू आज मुझसे बोल। आज खुदावंद तेरा कलाम मेरे खिलाफ हो, तेरा कलाम मेरी इस्लाह और तरबियत करे। खुदावंद तू जानता है मेरे दिल में क्या है, और खुदावंद कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुझसे छुपी हो। आज खुदावंद तू मुझसे कलाम कर। आज खुदावंद मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। खुदावंद मैं तेरे कलाम के लिए भूखा और प्यासा हूँ। खुदावंद आज अपने कलाम के वसीला से तू मुझे पाक बना दे, मुझे अपनी पाकीज़गी अता कर दे। खुदावंद तू मुझे सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेज़िज़ों, अभी बाइबल मुकद्दस में से जिस आयत मुबारका को हमने पढ़ा है, सुना है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने इसे पढ़ा हो, सुना हो, लेकिन आज हम इस पर गौर खोज करेंगे। आज का जो हमारा मजमून है वो मजमून ये कि पाक मगर नापाक। आज जो मजमून मैंने आखिज किया है वह है पाक मगर। आज इसका मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के पास कुछ लोग आते हैं, फकीह फरीसी आते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो इन्हें सिखा कि ये हाथ धोकर खाना खाएं, क्योंकि बगैर हाथ धोए खाना खाने से नापाकी फैलती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ही वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान किया कि बगैर हाथ धोए खाना खाने से इंसान नापाक नहीं होता, बल्कि जो चीज़ इंसान को नापाक करती है वो क्या है? वो क्या है जो इंसान को नापाक करती है? There are 7 things, 7 चीज़ें हैं जो इंसान को नापाक करती है। और पहली चीज़ इसमें से बुरे ख्याल, दूसरी चीज़ खूनरेज़ी, तीसरी चीज़ ज़नाकारी, चौथी चीज़ हरामकारी, पांचवी चीज़ चोरी और छठी चीज़ झूठी गवाही और सातवीं चीज़ बदगोई है। अब ये ऐसी 7 चीज़ें हैं जो कहाँ से निकलती हैं? कहाँ से निकलती हैं? दिल से।
وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں بڑا پاک ہو گیا ہوں، اب مجھ جیسا کوئی اور شخص ہے نہیں ہے. ہم ظاہری طور پر تو پاکیزی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن اندر سے ہم تبدیل نہیں ہوتے. اندر سے ہماری وہی روشیں ہوتی ہیں، اندر سے ہمارے وہی خیالات ہوتے ہیں، اندر سے ہم وہی پرانے انسان ہوتے ہیں. اور بڑا ہی خوبصورت گیت ہے کہ ایک دو باتیں نہیں، پورا بدلنا چاہیے. یعنی جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح آپ سے ایک تقاضا کرتا ہے، اور خداوند یسوع المسیح آپ سے کیا مانگتا ہے؟ کیا کسی کو پتا ہے خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے؟ خداوند آپ کا دل چاہتا ہے. خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہوں. خداوند آپ کا دل چاہتا ہے. لیکن آج ہمارے دل میں کیا ہے؟ آج ہمارے دل میں کیا ہے؟ برے خیالات ہیں، خون ریزی ہے، جھوٹ ہے، زناکاریاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، چوریاں ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں، بدگوئیاں ہیں. آج یہ سب کچھ جب ہمارے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے، بے شک آپ جتنی مرضی اونچی دعا کر لیں، بے شک آپ جتنی مرضی خدا کو سجدے کر لیں، بے شک آپ جو کچھ مرضی کر لیں، روزے بھی رکھ لیں، لیکن اگر آپ کا دل پاک اور صاف نہیں ہے، آپ کبھی بھی خدا کے حضور داخل نہیں ہو سکتے. زبور نویس کہتا ہے، خداوند کے گھر میں کون داخل ہوگا؟ خداوند کے مذبح پر کون جائے گا؟ وہ جس کے ہاتھ صاف اور oh my God اس کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ who have clean hand and who have a pure heart. وہ شخص جس کے ہاتھ صاف ہیں. کوئی بھی آپ گناہ کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ اس میں استعمال ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ گناہ کرتے ہیں، اس میں آپ کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. اور آپ کے ہاتھ صاف کب ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں مسیح میں آ گیا اور اب میں بڑا پاک ہو گیا ہوں. اب ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس یہی کرتا ہے. ابلیس وہ ہمیں ایک لبادہ پہنا دیتا ہے، اور لبادے کے پیچھے ہم وہی پرانے شخص ہوتے ہیں. لبادے کے پیچھے آج میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں میں دعائیں بھی بڑی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری زندگی میں خدا کام نہیں کرتا، پھر بھی میری زندگی کو خدا چھوتا نہیں ہے، میری زندگی تبدیل کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ کا دل تبدیل نہیں ہوا. آپ کی زندگی تبدیل کیسے ہوگی؟ آپ کا دل تبدیل نہیں ہوا، آپ کی زندگی تبدیل کیسی ہوگی؟ داؤد کی مثال کو دیکھیں. اب داؤد خدا کا دل عزیز تھا. خدا نے داؤد سے پہلے کسی کو نہیں کہا کہ یہ میرے دل کے موافق ہیں. داؤد کے بعد بھی کسی کو نہیں کہا. لیکن خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ داؤد نے صرف ایک حرام کاری کی ہے. خدا نے اس حرام کاری کی سزا داؤد کو دی. خدا نے ایک گناہ دیکھا داؤد کا، اور خدا نے سارا تخت، ساری عیش و عشرت اسے چھین لی. آج ہم سمجھتے ہیں میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، او یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، او یہ تو چھوٹی سی بات ہے. ہم خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ہم ابلیس کو بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں. خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح نے ایک مثال بتائی. خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ دو شخص ہیں، ایک فریسی ہے اور ایک میں سود لینے والا ہے. اب دونوں شخص ہیکل میں آئے ہیں. ایک ہیکل کے اندر خدا کے مذبح کے پاس ہے، ایک ہیکل کے باہر کھڑا ہے. اب جو فریسی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، خدا میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں ویسے کرتا ہوں، میں دعائیں کی دیتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں. لیکن دعا کس کی قبول ہوئی؟ میں سود لینے والا جو باہر کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ خداوند میں اس لائق نہیں کہ میں تیری ہیکل میں آ جاؤں، خداوند تو مجھے معاف کر دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خدا ہمیشہ دل پر نظر کرتا ہے. خدا ہمیشہ دل کو دیکھتا ہے. اگر کسی شخص کو خدا بڑھاتا ہے، خدا اس کا دل دیکھ کر بڑھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل ہیلے باز ہے، کیونکہ دل میں ہی برائیاں بستی ہیں. اور اگر آپ کے دل میں برائیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ کی زندگی میں پاکیزگی آ جاتی ہے. اور پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نہا دھو لینا، ہاتھ دھو لینا، نہا لینا، یہ پاکیزگی نہیں ہے. پاکیزگی کے سٹیپس ہیں. آپ کی سوچ پاک ہونی چاہیے، آپ کی آنکھیں پاک ہونی چاہیے، آپ کے کان پاک ہونے چاہیے، آپ کی زبان پاک ہونی چاہیے، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، پھر آپ کے ہاتھ پاک ہونے چاہیے.
اور آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہاتھوں کو تو صاف رکھتے ہیں لیکن ہم اپنی سوچوں کو صاف نہیں رکھتے, ہم اپنی سوچوں کو پاک نہیں رکھتے. آج ابلیس آتا ہے اور ابلیس ہمارے ذہن پر اٹیک کرتا ہے اور ہم گناہ کر لیتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تو نے دیکھ کر سوچ لیا تو گناہ کر بیٹھا. آج جب ہم اپنے موبائل فونز کو چلاتے ہیں اور موبائل فونز کو چلاتے ہوئے بہت بعض دفعہ ایک دن میں ہو سکتا ہے کہ کئی بار آپ کے موبائل فونز پر کچھ ایسی تصاویر یا ایسی ویڈیوز آتی ہوں جن کو دیکھ کر آپ میں احساسات جاگتے ہوں اور ان احساسات کو آپ بے شک 1-2 منٹ محسوس کرتے ہوں لیکن آپ کہتے ہو نہیں یہ غلط ہے, لیکن وہ جو احساسات آپ نے محسوس کیے ہیں اس سے آپ کو ناپاک کرتی ہیں. آپ جب غلط گانے سنتے ہیں, آپ جب غلط چیزوں کو سنتے ہیں, آپ جب چغلیاں بھی سنتے ہیں, وہ چغلیاں بھی آپ کو ناپاک کرتی ہیں. آپ ان آنکھوں سے جو غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ چیزیں بھی آپ کی آنکھوں کو ناپاک کرتی ہیں, اور وہ تمام تر باتیں جو آپ کے منہ سے نکلتی ہیں وہ بھی آپ کو ناپاک کرتی ہیں. صرف یہ نہیں میں نے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں میں اب پاک ہوں, میں نے نہا دھو لیا ہے میں اب پاک ہوں. اس عورت کو دیکھیں جسے 12 برس سے خون جاری تھا, اب لوگوں کی نظر میں وہ ناپاک تھی لیکن خدا کی نظر میں وہ پاک تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل پاک تھا. اس لیے خدا یسوع مسیح کو جب اس نے چھوا تو اس کا مرض اس سے جاتا رہا. آج خداوند ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے مرض سے رہائی کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہمارا دل صحیح نہیں ہوتا. ہمارے دل میں برے خیالات ہوتے ہیں, اور برے خیالات سے مراد کوئی بھی برا خیال ہو. آپ نے اگر کبھی بھی کسی کا کچھ برا سوچا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ناپاک کیا ہے. پریکٹیکل تو بات کی بات ہے, پریکٹیکل آپ نے کسی کے لیے کچھ برا کیا وہ تو بات کی بات ہے اور خدا اس کی سزا آپ کو الگ دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے سوچا ہی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ناپاک کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جو باتیں, کیا لفظ استعمال ہوا ہے, جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں. وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ کہاں سے نکلتی ہے؟ اکثر اوقات ہم یہ جملہ کہتے ہیں او بھائی دا دل بڑا چنگا ہے لیکن ان کی زبان نہیں چنگی. کوئی نہیں, ان کی عادت ہے. لیکن بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ اس کی عادت ہے. بائبل مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کی زبان بری ہے تو اس کا دل بھی برا ہے. جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ دل سے نکل رہی ہیں. اور دل میں کیا ہے؟ برے خیال, خونریزی. کلام خدا میں لکھا ہے الفاظ تو مار ڈالتے ہیں. بہت دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں, بے شک آپ نے کبھی بھی بے شک چھری نہ پکڑی ہو لیکن آپ نے اپنی زبان سے کئیوں کا قتل کیا ہو. تو الفاظ مارنے کی قوت رکھتے ہیں, الفاظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتا. زناکاریاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے. اگر آپ نے زناکاری کی بات کی تو آپ زنا کر بیٹھے. اگر آپ نے حرام کاری کی بات کی تو آپ گناہ کر بیٹھے. اگر آپ نے چوری کی بات کی تو آپ چوری کر بیٹھے. آپ نے اگر جھوٹی گواہی دی تو آپ جھوٹ بول بیٹھے. آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی عادت بن چکی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا. اور جھوٹوں کا باپ کون ہے؟ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے. آج ہمارے پھل کیا ہیں؟ آج ہمارے پھل کیا ہیں؟ حسد, بغض, لالچ, تفرقے, جھوٹ, برائی, یہ سب تو ہمارے اندر بسا ہوا ہے. اور پھر اسی زبان سے ہم کہتے ہیں خداوند ہاللیلویا, او خداوند تیری تمجید ہو, او خدا کی حضوری بڑی تیز ہے, او ایسا ہے ویسا ہے. لیکن اندر جب تک حضوری نہیں ہوگی باہر کی حضوری کچھ نہیں کر سکتی. You have to be the carrier of God's presence. آپ کو خدا کی حضوری کو لے کر چلنے والا بننا ہے. ایسا نہیں, بے شک حضوری خدا کی ہر ایک شخص کو محسوس ہوتی ہے لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے
क्या आप में खुदा की हजूरी है? ये सवाल मेरा उन लोगों से है जो खिदमत में है। मैं आम लोगों से ये सवाल नहीं कर रहा। क्या आप में खुदा की हजूरी है? अगर नहीं है तो आपके लिए खतरे की बात है। अपने दिल को पाक बनाएं, अपने दिल को साफ करें। आज बहुत दफा ऐसा होता है, हम बरकत को हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे दिल में ग्रज होता है। हमारे दिल में लोगों के लिए ये कि इसने मेरे साथ ये बुरा किया था, अब मैं इसे मुआफ नहीं करूंगा, और उस नाम मुआफ करने की वजह से हम अपनी बरकत को, अपनी शिफा को हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दिल में ग्रज है, दिल में क्या है? बुरे ख्याल है, दिल में क्या है? खूनरेजी है, ज़िनाकारी है, हरामकारी है, और वो हमें खुदा में बढ़ने नहीं देते। आज मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, खुदा में 7 साल से, 10 साल से, 12 साल से चल रहे हैं, लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, कभी भी एक अलग लेवल पर नहीं पहुंच सके। वजह क्या है? वजह यह है, चर्च में आना सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, दुआ करना सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, खुदा के साथ चलना सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। हकीकत में हम खुदा के साथ चल नहीं रहे होते। हकीकत में हम खुदा के कलाम पर अमल ही नहीं कर रहे होते। हकीकत में हमारी इनफरादी जिंदगी, जो शख्सी जिंदगी है, वो फर्क होती है। दिखावे की जिंदगी फर्क होती है। अंदर से हम कुछ और होते हैं, बाहर से हम कुछ और जाहिर करते हैं, और फिर हम कहते हैं खुदावंद मुझ पर नजर नहीं कर रहा। दुआ करें, खुदावंद मेरी दुआ को क्यों नहीं सुन रहा? खुदावंद मुझे क्यों नहीं बरकत दे रहा? देखें, खुदा ने आपको बरकत देकर आजमा लिया है। खुदा इस बात को जान चुका है, आप उस बरकत के काबिल या लायक नहीं है, आप वो दोबारा कभी बरकत नहीं देंगे। जब तक आप खुद तब्दील नहीं होंगे, जब तक आपकी जिंदगी तब्दील नहीं होगी, जब तक आपकी शख्सियत तब्दील नहीं होगी, जब तक आपका दिल तब्दील नहीं होगा, तब तक खुदा आप पर नजर करम नहीं करेगा। जैसा मैंने अपने पिछले मजमूनों में बताया कि खुदा का एक तराजू है, खुदा नापता है, खुदा तोलता है, और खुदा देखता है क्या ये उस बरकत के काबिल है, क्या ये इस लायक है कि इसको बढ़ाया जाए, क्या ये इस लायक है कि इसकी हद्दों को वसी किया जाए। और जब हम उस तराजू पर पूरे नहीं उतरते तो हम पीछे रह जाते हैं, और हम समझते हैं मैं बड़ा पाकीज़गी में चल रहा हूँ। आज 10 मिनट हम दुआ कर लेते हैं और समझते हैं ओहो मेरी दुआ में बहुत असर आ गया है, मेरी दुआ को बहुत खुदा सुन रहा है। आज हम 1-2 बार महीने में चर्च आ जाते हैं और हम समझते हो मुझसे ज्यादा पाक कोई शख्स नहीं है। These are all the demonic thoughts, ये तमाम तर अबलीसी सोचें हैं जिसकी वजह से आप कभी भी खुदा में बढ़ नहीं पाते। जब आप खुदा में बढ़ेंगे, इस बात को नोट कर लें, आप जितनी ज्यादा दुआ करेंगे आपको उतना ज्यादा महसूस होगा मैं कम दुआ कर, तब आप खुदा में बढ़ते हैं। ऐसे नहीं मैंने 10 मिनट दुआ कर ली, मुझे बड़ी हजूरी महसूस होगी, ओहो मैं बड़ा पाक हो गया। 10 मिनट हम दुआ करते हैं और फिर 10 घंटे हम अबलीसी काम करते हैं। कौन सा तराजू बारी है? किंदा पला पा रही है? 10 घंटे का कि 10 मिनट का? 10 घंटे का। खुदा एनालाइज करता है, खुदा परखता है, खुदा देखता है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया जो बातें मुंह से निकलती हैं, और आगे याकूब इसे बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है। वो कहता है एक जुबान जिससे हम खुदा की तारीफ करते हैं, उसी जुबान से हम लोगों को बद्दुआ देते हैं, और उन हाथों से जिन्हें हम दुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं हाथों से हम लोगों पर जादू तवीज़ कराते हैं। और जब हम ये तमाम तर काम कर रहे होते हैं तो खुदा नहीं देखता, खुदा देखता है, खुदा देख रहा होता है। और मुखाशवा की किताब में लिखा है कि अब मैं तेरे घर में आऊँगा और तेरे चिरागों को बुझा दूंगा। चिराग आपको पता है क्या होते हैं? चिराग आपकी औलाद है। अगर बड़ी वाज़ेह तौर पर यह बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी की जवान औलाद मर जाए तो उसके लिए सोचने की बात है। गज़ब इलाही होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सादिक
کی اولاد زمین پر زوراور ہوگی، صادق کی اولاد کی عمر دراز ہوگی، صادق کی اولاد زمین پر بڑھے گی، برکت ہوگی۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج کیا آپ پاک ہیں یا آپ ناپاک ہیں؟ پاک مگر ناپاک۔ ہم سوچتے ہیں ہم پاک ہیں، لیکن حقیقت میں ہوتے کیا ہے؟ خدا کی جبلت یہ ہے، خدا ناپاک چیز کو پسند نہیں کرتا۔ خدا جب قربانی طلب کرتا ہے تو عہد عتیق کے مطابق خدا قربانی بھی پاک اور بے عیب قبول کرتا ہے۔ اور آج ہم کیسی قربانیاں چڑھاتے ہیں؟ سب سے نالائق، سب سے خستہ، سب سے بیکار خدا کو پریزنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند یہ تو دے دے۔ اور پھر برکت کون سی ملے گی؟ ایک بڑا ہی زبردست ایک جملہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا جڑے لوگ پھٹے نوٹ باندھے تو انہوں نے برکتاں بھی پھٹیاں ہوں گیا۔ کیوں؟ جیسا آپ خدا کو پریزنٹ کریں گے، جو کچھ آپ خدا کو دیں گے، پہلی بات ہے خدا چاہتا ہے آپ کا دل ہے۔ دوسری بات، خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مکمل کنٹرول خدا لے۔ آپ ہر روز خدا کی تابعداری میں زندگی گزاریں۔ آپ اپنے روپے پیسے میں خدا کی تابعداری کریں۔ آپ اپنی فیملی میں خدا کی تابعداری کریں۔ آپ اپنے وقت میں خدا کی تابعداری کریں۔ پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں میں پاک ہوں۔ لیکن پھر بھی آپ یہ نہ کہیں میں بڑا ہوں، میں بڑا خدا کے ساتھ چل رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس اس بات کو لے گا اور آپ میں تکبر پیدا کر دے گا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں ایک پراؤڈ آ جاتا ہے، ایک مغروریت آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، اور جتنی جلدی وہ اوپر جاتے ہیں اس سے زیادہ جلدی نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے بائبل مقدس میں بڑی زبردست آیت ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ یہ بات، خدا جس کا مقابلہ کرے کیا وہ بچ سکتا ہے؟ خدا نے فرعون کی فوج کا مقابلہ کیا، کیا اس کی فوج بچ گئی؟ تو خدا جس کا مقابلہ کرتا ہے وہ نہیں بچ پاتا۔ تو آج جب ہم میں مغروریت آ جاتی ہے، جب یہ غرور کی بدرو آ جاتی ہے، تو پھر ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نیچے 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 جانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہاں سے آئی ہے؟ ابلیس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے دل میں کہا میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے، زبان سے نہیں بولا، صرف دل میں کہا ہے، اپنے آپ سے کہا۔ اور آج ہم اپنے دل میں کیا کیا کہتے ہیں؟ آج ہم خدام کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم برے خیالات باندھ رہے ہوتے ہیں، آج ہم اپنے دل میں زناکاری کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، آج ہم بد دعائیں نکال رہے ہوتے ہیں، کرسز لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، بدگوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں میں بڑا خدا کے ساتھ چلتا ہوں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ آپ کی تمام تر نیکیاں خدا کے حضور گندی خوشیوں کی مانند ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ خدا دکھاوے کے لیے آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ خدا جب بھی آپ سے چاہے گا، خدا سنسیئرلی چاہے گا۔ آپ خدا کا نام لیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابلیس بھی نام لیتا ہے، ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے، اور ایمان نہیں رکھتا وہ تھرتھراتا بھی ہے۔ آج اب آپ اگر خدا میں یسوع کہتے ہیں، آج اگر آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات اس میں ہے کہ آپ کا دل پاک ہے کہ نہیں۔ بڑی بات اس میں ہے کہ آپ کی زبان پاک ہے کہ نہیں۔ ہم چرچ میں دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر جا کر اتنی لمبی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں میں بڑا خدا ہوں۔ ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے خدا ہیں۔ اور میں حیران ہوں، لوگوں کی اتنی عمر ہو جاتی ہے، 50 سال 60 سال، اور پھر بھی انہیں اتنی سی تمیز نہیں ہوتی کہ چرچ میں میں نے کون سی بات کرنی ہے، چرچ سے باہر کون سی کرنی ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کلام کبھی اندر گیا ہی نہیں. اندر جائے گا تو تبدیلی آئے گی. ہم نے اپنے دلوں کو اس راہ کے کنارے والا رکھا ہے کہ بس کلام آیا سائیڈ پہ گیا, بس ایسے چلنے دو. کبھی وہ کلام اپنے اندر نہیں رکھا. یہ وجہ ہے کہ ہم بابرکت نہیں ہوتے. یہ وجہ ہے خدا ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا. یہ وجہ ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں ملتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا کا جواب پانے کے لیے آپ کو پاک دل ہونا پڑتا ہے. کون دیکھے گا خدا کو؟ وہ جس کا دل پاک ہوگا. اور آج کیا ہمارے دل پاک ہے؟ کیا ہماری زبان پاک ہے؟ کیا ہماری آنکھیں پاک ہیں؟ کیا ہمارا ذہن پاک ہے؟ کیا ہمارے کان پاک ہیں؟ کیا ہم پاک ہیں؟ ہم اپنی دانست میں تو پاک ہوتے ہیں, لیکن خدا کی نظر میں ہم ناپاک ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے. تو مضمون کیا تھا؟ پاک مگر. تو آج آپ کو سمجھ لگی کیا ہم سمجھتے ہیں میں بڑا پاک ہوں, میں بڑی پاک ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ امید کرتا ہوں خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب زندگی میں خیر طور سے کام کریں, ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں. آئیں اپنی آنکھوں بند کریں, سب کچھ کہیں, دعا کریں. سب دعا کریں, سب آنکھیں بند ہو جائیں. ہندا باری تھا بازی تھا ربالا زور تو کرو, ربی تھا بازی تھورو بولو زور تو کرو, ربندہ باری تھا بازی تھورو بولو زور تو کرو. آج کہیں خداوند تو مجھے معاف کر. آج خداوند تو مجھے پاک بنا دے. اے خداوند تو میرے سوچوں کو پاک بنا دے. اے خداوند تو میرے خیالوں کو پاک کر دے. اے خداوند تو میرے دل کو پاک کر دے. اے خداوند دیکھ کوئی ایسی بات نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہو. اے خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے خیالوں کو دور ہی سے پرکھ لیتا ہے. اے خداوند میں تیری حضوری سے بچ کے کدھر بھاگوں؟ اگر میں پنکھ لگا کر آسمان تک چلا جاؤں تو خدا تو وہاں پر موجود ہے. اگر میں پنکھ لگا کر زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلا جاؤں تو خدا تو وہاں پر موجود ہے. اگر میں پنکھ لگا کر پتال میں اتر جاؤں تو اے خدا تو وہاں پر بھی موجود ہے. اے خدا ایسی جگہ بتا جہاں تو ہے ہی نہیں. او آج سے کہیں خداوند اپنے دل کو تجھے دیتا. اور ریدہ باسی تھا ربالا زوب تک کرو. میں پیچھے کہیں گا خداوند میں تیری پاک صلیب کے نیچے آتا ہوں. میں اپنے تمام غلطیوں کا, تمام خطاؤں کا, تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. خداوند تو مجھے اپنے پاک خون سے دھو کر پاک و صاف کر دے. خداوند یسوع آج سے میں اپنی زندگی, میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں. خداوند یسوع تو میری زندگی میں آ. خداوند یسوع تو میرے دل میں آ. خداوند تو مجھے پاک بنا. خداوند تیرا پاک روح مجھ میں سکونت کرے. آج سے خداوند تیرے پاک روح کا پہرا میری سوچوں پر, میرے خیالوں پر ہو, میرے کانوں پر ہو, میری آنکھوں پر ہو. میرے منہ پر نگہبان بٹھا تاکہ میرے منہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے. میرے دل میں تو آ. خداوند تو آ اور میرے دل میں سکونت کر. آج سے میں تیرا بیٹا بن کے جیوں گا. میں بلا ناغہ دعا کروں گا. میں تیرے کلام کو پڑھوں گا اور اس پر عمل کروں گا. خداوند تو میری زندگی میں آ اور مجھے اپنے قابل بنا دے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. کیونکہ جیزس محسوس ہوں جس سے آپ جانتے ہیں وقت ہے کہ ہم عشاء ربانی میں شریک ہونے کو ہیں. اس سے بیشتر کہ ہم خدا کی میز میں شریک ہوں. بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کرنتھس کی کلیسیا کا نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 11واں باب اور 23ویں آیت مبارکہ سے کلام خدا میں یوں مرقوم ہے. کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے. میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا
اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو سنبھالے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ آمین۔ آئے میرے عزیزو اپنی آنکھوں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں، اپنے آپ کو خدا کی میز کو تیار کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک پانی کا بپتسمہ نہیں لیا تو آپ نے اس میں شریک نہیں ہونا، اور جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو اس میز کے لیے تیار کریں۔ ہاللویا۔ اندا باری تھا بازی کھورو بولو زوب تک کھورو ربی تھا باتی تھا بازی تھا ربالا زوب تک کھورو ربی اندا باری تھا بازی تھورو بولو زوب تک کھورو ربی تھا باتی تھا بازی کھا ربالا زوب تو رو رو رو